अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज सबसे पहले मैं हूँ मेरा सरस सिद्दीकी, शायरा, अफसाना निगार, कॉलमिस्ट, नॉवेलिस्ट एंड सोशल एनालिस्ट और आपकी दोस्त। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे शायरी पर और फिर हम बात करेंगे हालात हाज़िर पर। तो जनाब अली, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक साहब एहसान उनका नाम है, मेरे पास फेसबुक पर वो ऐड हुए। उन्होंने मुझसे पूछा आप पोइट्री करती हैं? मैंने कहा कि हाँ जी मैं पोइट्री करती हूँ। किसी बड़े शायर का मिसरा है, उम्र गुजरी है इसी दश्त की स्याही में और ये ज़रबुल मिसल बन गया। तो जनाब अली, उम्र गुजरी है इसी दश्त की स्याही में, उन्होंने जो मतलब था वो उनका 2 सौती काफ़ियों पे जो है उन्होंने उसको रावी किया था और वो था बयान और आसमान। तो अब उन्हें जो शेर कहना था वो तो बयान और आसमान के ही काफ़ियों पे कहने थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे उठान, अब बयान उठान अलहदा है, हम काफ़िया नहीं है, आसमान उठान हम काफ़िया नहीं है, उड़ान बयान उड़ान हम काफ़िया नहीं है, बयान आसमान उड़ान आसमान आसमान उड़ान, जवान कमान ये हम काफ़ी हैं। लेकिन बहुत सोच समझ के सौती काफ़ियों को, जब हम 2 काफ़िए रवी करते हैं सौती काफ़िए, तो फिर हमें उन्हीं काफ़ियों में अशार कहने हैं, बाकी हमें इधर उधर फिर नहीं भटकना। और हमें वो जो सौती काफ़िए जो हमें भटका रहे होते हैं, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। तो जनाब अली उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, और जब मैंने उनको समझाया तो वो आ गए बहर की तख्ती पर। जब बहर की तख्ती पर आप आ जाएंगे तो फिर तो आप उसकी तख्ती कर रहे हैं, उसकी तख्ती में उसको लेकर आ रहे हैं। अपनी जो आपने जो अशार कहे हैं, आप उसकी तख्ती पर जो है उसकी अपनी जो बहर है जिसमें आपने गज़ल कही है, आप उसे परख रहे हैं, लेकिन उसमें तो वो काफ़ी फिट हो रहा है, लेकिन वो काफ़िया जो है आपके गज़ल में फ़िट नहीं हो रहा, क्योंकि वो आपके जो आपने 2 काफ़ियों 2 सौती काफ़ियों को लेकर गज़ल कही है। तो वो जनाब अली वो जो है आपके काफ़ियों की वजह से वो गज़ल जो है उसके जो अच्छा अशार है, वो पूरी गज़ल जो है वो नक़ाइस जो है उसमें वो मौजूद है, शेरी नक़ाइस, लिहाजा आपको असर नौ उसके अशार कहने पड़ेंगे। मैंने एक बड़ी अच्छी गज़ल बहुत पहले कभी कही थी अपनी नौजवानी में, तो वो बड़े अच्छे अशार थे, लेकिन मैंने अब आपको उसको पूरी काट दी, क्योंकि उसमें जो 2 सौती काफ़िए रवी किए गए थे, तो उसके आगे जो काफ़िए थे तो वो उनमें यही तमाम जनाब अली खामियाँ जो है वो मौजूद थी कि मैं वो नहीं लिख सकी थी। अच्छा, अब भटक गई थी मैं काफ़ियों में, तो मैंने उसको अब काटी है आकर। होता है, मैं कि एक उम्र लगती है शायरी के लिए, एक उम्र लगती है अच्छे उस्ताद, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात कहती हूँ, आपके पास सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो है इस वक्त सेल फ़ोन है आपके पास। पूरी दुनिया से आपका राब्ता रहता है, पूरी दुनिया आपको सुनती है, हज़ारों करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और इसी में आपको मुख्तलिफ़ जो है इल्म और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो है वो आप में अवेयरनेस पैदा करते हैं। आपको कंप्यूटर की वो ज़रूरत नहीं रही जैसे कि आपको पहले थी। या आप कहें कि हमारे तो असातिज़ा ने हमें भटका दिया, आपके असातिज़ा ने आपको नहीं भटकाया। अगर आप खुद ही मतलब नहीं आ रहे हैं लाइन पर, खुद ही आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप सारी ज़िंदगी भटके रहेंगे, क्योंकि आप जो है आप अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, बजाय बात समझने के आप अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। तो उस्तादों से मुकदमा नहीं लड़ा जाता, और हर किसी को उस्ताद भी नहीं बनाया जाता। अगर आपको किसी पर एतमाद ना हो कि ये उस्ताद बनने के लायक है, तो फिर आप जो है वो उसको छोड़ दें। तो जनाब अली ये उन्होंने किया। एहसान साहब, मैं पूरा नाम नहीं लूँगी और ज़रूरत भी नहीं है पूरा नाम लेने की, क्योंकि शायर तो एक पत्थर उठाओ तो अब तो हर एक शायर मिलता है 30-30 50-50 साल की उम्र में। हम देखते हैं कि कोई भी औरत उठ के कहती है मैं शायर हूँ, कोई भी मर्द उठ के कहता है मैं शायर हूँ, और फिर वो हम पे ही फतवे भी जारी कर रहे होते हैं कि हमारे सीनियर्स में फतवे जारी कर रहे होते हैं कि ये कोई शायर है, ये तो 2 टके का शायर है, इसको तो शायरी ही नहीं आती।
تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب میں کیا کہوں کہ وہ ہمارا ایسا استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ بڑے لوگ ہیں, وہ اپنا کوئی نہیں کہتے پھرتے کہ ہم شاعر ہیں. مشاعروں میں بھی اکثر عموماً آپ دیکھیں جنرل شاعر تو مشاعروں میں نظر بھی نہیں آتے ہیں, ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ تو ایک لابی سسٹم ہے, شاعری ایک لابی سسٹم ہے, یہ بھی ایک مافیا کی طرح کام کرتا ہے. اور اس میں آپ کس سے جڑتے ہیں, آپ کے مقاصد کیا ہوتے ہیں, اور یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے. اب آئیے نسرین جلیل پہ آ جائیے. دیکھیں ہر شخص اپنے وطن سے محبت کرتا ہے, اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے. اردو کتنے برس پہلے کی زبان ہے. پاکستان بننے سے پہلے اردو جو ہے وہ ایشیا کی زبان تو نہیں تھی. ہندوستان میں اس زبان نے پرورش پائی, نمو پائی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مرتبہ دیا کہ اس کی کلاسیکل شاعری اور اس کی کلاسیکل ادب کو جب آپ پڑھیں گے تو اردو میں کہیں کوئی انگریزی کا لفظ, کہیں کوئی ایسی چیز کہ آپ کہیں کہ جناب علی سہارا لینا پڑا اس کو دوسری زبانوں کا, تو ایسا نہیں ہے. اردو میں جتنے بھی زبانوں کے لفظ جب ضم ہوئے تو وہ اپنی بات مکمل کرتے تھے. اچھا, اردو ایک اژدہا ہے جو آج بھی دوسری زبانوں کو ہضم کر جاتی ہے, اور بالکل مطلب آپ کو فیل نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان سے, اردو زبان سے ہٹ کے جو ہے وہ کسی اور زبان میں گھس گئے. اردو ایک اژدہا ہے. تو جب میں نے ناول لکھا تو میں نے مانا ہے کہ اردو ایک اژدہا ہے. اردو میں ہم باتیں کچھ اس لیے بھی کریں گے کیونکہ جب یہ بیٹھ جاتے ہیں نام نہاد دانشور, تو یہ کہتے ہیں ارے دیکھو یہ لوگ بول رہے ہیں, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. پھر وہ اس وقت کہتے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بولا. اب میں نے بولا بھی کوئی لفظ ہے؟ بالکل ہے, بالکل ہے. کیونکہ جو لفظ رائج ہو جاتے ہیں عوام میں تو وہ اپنی حیثیت کو قائم کر لیتے ہیں. اب جب ہم افسانوں میں کردار لکھتے ہیں, کہانیوں میں کردار لکھتے ہیں, تو جہاں پہ لفظ بولا استعمال ہوتا ہے کہ اس نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب میں نے اسے بار بار بولا لیکن اس نے تو میری بات ہی نہیں سنی. تو اب یہ جو مکالمہ ہے تو اب یہ کوئی خاص کیٹیگری کا آدمی ہوگا یا پھر یہ عوام کی زبان ہے جو یہ رائج ہے, اور اس کو ہم بالکل اسی طرح ہی لکھیں گے مکالموں میں. اگر یہ کوئی ایسا ہم کردار لکھیں گے تو پھر ہم نہیں لکھیں گے کہ میں نے کہا. بڑے بڑے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کو بولا بھی تھا, اس نے میری بات نہیں سنی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو غلط ہے, اور اس طرح دیکھو, اس طرح تھوڑی کہنا چاہیے, اس طرح تھوڑی لکھنا چاہیے. ہم تو یہ بار بار کہتے ہیں. ارے بھائی آپ کے گھر میں خود یہ آپ بھی کئی بار یہ بات کہتے کہ میں نے اس کو بولا تھا, میں نے اس کو سمجھایا تھا, مگر اس نے بات نہیں مانی. تو بولنا لب کھولنا, بولنا لب کھولنا, بولنا لب کھولنا, سمجھ میں, بولنا لب کھولنا. تو بولی ان زبانوں کو کہا جاتا ہے جو لکھت میں نہیں آتی لیکن بولی جاتی ہے. لکھت میں ان کی حروف تہجی لکھت میں نہیں آتی, اور جو لکھت میں آتی ہیں وہ زبانیں کہلاتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اردو میں نے کہا نا, اردو ایک اژدہا ہے. اس کو اس اژدہے کی طرح ہی آپ دیکھیں, سمجھیں. یہ زبانیں کھا جاتا ہے, یہ زبانیں کھا جاتا ہے بہت خوبصورت. اردو ایک اژدہا ہے, یہ زبانیں کھا جاتا ہے, یہ بہت خوبصورت ہے. یہ ہمیں لکھنے کی جو ہے شمتا دیتا ہے. اب دیکھیں شمتا کیسا اس نے ہضم کیا ہے نا, شمتا اس نے ہضم کر لیا. یہ ہمیں لکھنے کی شمتا دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اردو سے جو لوگ پیار کرتے ہیں نا, وہ اردو کو سمجھتے ہیں, اردو کو جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اردو کیا ہے. اردو آسمان ہے, اردو زمین ہے, اردو اس دھرتی کا نام ہے. اردو جب تک رہے گی, اردو جب تک رہے گی. اللہ نے ایک ملک بنانا تھا جس کا نام تھا پاکستان. اس کی آپ بتائیں نا, اس کی زبان کیا ہوتی ہے, اس کی قومی زبان کیا ہوتی ہے. اللہ نے کہتے ہیں نا جب کوئی بیماری آتی ہے اس سے پہلے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی شفا بھیج دیتے ہیں, کہتے ہیں نا یہ بات. تو بالکل اسی طرح جب جو ہے پاکستان آیا, تو پاکستان بیماری تو نہیں ہے, پاکستان ایک ملک ہے.
تو اس کے لیے ایک زبان کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک زبان پیدا کی اور وہ زبان جو ہے برصغیر پاک و ہند میں پیدا ہوئی اور اس کا نام ہے اردو. اور یہ اردو وہ اژدہا ہے کیونکہ اس اردو کو ابھی نمو پانا ہے اور پاتے ہی رہنا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے آپ احادیث کو اگر آپ دیکھیں تو جس جغرافیہ میں یہ زبان رائج ہوئی ہے وہ جغرافیہ ہی جو ہے نا وہ آخرت کے تمام تر معاملات سے جڑا ہوا ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے، جب آپ اس آئیڈیالوجی کو سمجھیں گے کہ کس بنیاد پہ بنا ہے، اس کی زبان اردو کیوں ہے، اردو کب نمو پائی ہے، اردو کو ہی اس کی قومی زبان کیوں قرار دیا گیا، کوئی اور کسی قومی زبان کیوں نہیں بن سکتی، اور اردو میں جو شمتائیں ہیں، جو قوتیں ہیں، جو اردو ہر زبان کو جو ہے وہ کھا جاتی ہے اور ہر لفظ اس کا حصہ بن جاتا ہے، تو وہ کیوں بن جاتا ہے، یہ تمام چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آئیے اردو گانوں پر آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک ٹاپک جو ہے مجھے نہیں معلوم کہ نسرین جلیل کو کیوں بلایا گیا. وہ کس کی بیٹی تھی، یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ کس کی بیٹی ہے. نسرین جلیل کس کی بیٹی ہے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اصل میں الطاف حسین بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، قرآن کو بہت اچھا پڑھتے ہیں اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے انسان ہیں. آرمی میں بھی ٹریننگ انہوں نے حاصل کی، اور انہوں نے جس فساد میں آج میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ آپ تو ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ تو بھکاری تھے. تو ایک صاحب نے تو یہاں تک لکھا کہ اردو جو بولنے والے ہیں انہوں نے تو وہاں پر جناب علی جناب علی یہ وہاں پر جو ہے عورتوں کا دھندا ان کے ہاں ہوتا تھا، یہ عورتوں کا دھندا کرتے تھے، تو یہ وہ لوگ ہیں. کچھ نے کہا یہ بھکاری لوگ ہیں. تو اس میں میں نے ان کو لکھا کہ بھائی جو قرضہ اتارا تھا نا پاکستان کا، وہ ایک اردو بان نے اتارا. کتنے ہی اردو کے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زمینیں، اپنی پوری جائیدادیں وہ انہوں نے پاکستان کو آپ دیکھیں دے دی. ایٹامک پاور اگر اس ملک کو کسی نے بنایا ہے نا وہ ہے اردو بان، ڈاکٹر عبدالقادر. ہر چیز آپ کو اردو بانوں سے ملے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور الحمدللہ یہ اردو بانوں کو اللہ نے عزت دی جسے آپ چھین نہیں سکتے. بر اعظم ایشیا کے جو کھانے ہیں وہ اردو بان ہی پکا سکتے ہیں. آج بھی اردو بانوں کے ہاں جو ذائقہ ہے وہ اور قوموں کے ہاں نہیں ہے. وہ پکا لیں، کتنا پکا لیں، لیکن وہ پکا لیں لیکن وہ ذائقہ نہیں لا سکتے. وہ اس طرح ان کے پاس حسن ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں سندھی بڑے حسین ہیں، پنجابی بڑے حسین ہیں، بلوچی بڑے حسین ہیں، لیکن ان کی نمک کی کمی ہے، نمکیات کی کمی ہے ان کے یہاں. جب نمکیات کی کمی ہے تو آپ خود سوچیں کتنی کمی ہے. جب نمکیات کی کمی جسم میں ہو جاتی ہے، نمکیات کی کمی چیزوں میں ہو جاتی ہے، سب کچھ کتنا پھیکا لگتا ہے. تو جناب علی یہ بولو. اچھا کسی نے کہا کہ یہ کوٹھوں کی پیدائش. او بھائی کیا بات کرتے ہو آپ؟ سمجھتے بھی ہو کوٹھے کسے کہتے ہیں؟ جہاں جسم فروشی ہوتی ہے وہ بہت مہنگی عورتیں ہوتی ہیں، ان کو باقاعدہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں رقص کی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں گانے کی تعلیم دی جاتی ہے. امراؤ جان ادا ہم نے تو فلموں سے یہ چیزیں سیکھی ہیں، فلمیں دیکھی ہیں تو یہ چیزیں سیکھی ہیں، لٹریچر پڑھا ہے تو یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہیں. یہ تو اتنی مہنگی عورتیں اور اتنا اچھا پہناوا پہننے والی عورتیں ہیں کہ آپ تو تصور میں بھی ان عورتوں کے قریب نہیں جا سکتے. ان کے یہاں شرفاؤں کی جو اولادیں تھیں وہ تعلیم حاصل کرنے جاتی تھیں. مرد جسم خریدتے تھے اور بیٹیوں کو اپنی وہاں تعلیم کے لیے بھیجتے تھے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ کس کی اولادیں تھیں، کیونکہ ان کو افورڈ کر ہی نہیں سکتا تھا غریب آدمی، لہذا امرا نوابین یہ ان کو افورڈ کر سکتے تھے. تو ان کے یہاں جو اولادیں پیدا ہوتی تھیں تو وہ بھی امرا اور نوابین کی اولادیں تھیں. تو ان کا اگر آپ ڈی این اے اٹھا کے دیکھیں گے نا تو کسی نہ کسی بڑے آدمی سے ملے گا. یہ بات بھی آپ سمجھیں گے. اور ان کے جتنی بھی اولادیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر وہ جو کام کرتی ہیں آگے جا کے تو وہ سب نوابین اور امراؤں کی، جن کے آپ تلوے چاٹتے، جن کے آپ گھٹنے پکڑتے، جن کے آپ کہاں تک نہیں آپ نیچے جاتے، تو وہ ان کی اولادیں ہوتی ہیں.
اور یہ نسل در نسل انہی کی اولادیں ہوتی ہیں، انہی کی اولادیں یہ پیشہ بھی کرتی ہیں، اور انہی کی اولادیں جو ہے ان کے دروازوں پر بھی آتی ہیں، تو وہی افورڈ کر سکتے ہیں، اور ان کو ایک خاص پرمٹ ملتا ہے۔ اس پرمٹ کے متعلق ذرا معلوم تو کیجیے کہ وہ اس پرمٹ میں کالمز میں کیا کیا لکھا ہوتا ہے۔ اس پرمٹ کے کالمز میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں آپ اس پر ذرا توجہ دیجیے۔ تو میں ایک آتھر ہوں اور میں کرنٹ افیئرس پر لکھتی ہوں۔ اچھا، الطاف حسین کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، پڑھے لکھے انسان تھے۔ قرآن میں نے خود ان کی تقریر سنی ہے، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، سب سے ناراض رہتے ہیں۔ جب بھی مجھے پتہ چلتا تھا الطاف حسین کو سے فلاں شخص نے الطاف حسین سے ملاقات کی، میں بھاگی جاتی تھی، میں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ میں نے کہا مجھے بتایا الطاف حسین صاحب کی ملاقات ہے؟ بالکل ہے۔ کیسے ہیں؟ بہت اچھے ہیں۔ تو پھر وہ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ شراب پی کے تقریریں کرتے کہ نہیں، ان سے کروائی جاتی ہے، ان سے کیسے کروائی جاتے ہیں؟ انہیں بتایا جاتا ہے کہ مہاجروں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ تو پھر ان کو بہت غصہ آتا ہے، پھر ان کے آگے شراب رکھ دی جاتی ہے، پھر وہ شراب کا نشہ کرتے ہیں، پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ شراب چیز ہی ایسی ہے۔ تو بھائی ان کو ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ بھائی وہ لوگ جو ہے وہ شرارت کرتے ہیں، وہ لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ جی وہ، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج کے دن کے لیے تو اتنی قربانیاں دی تھی، اپنے پورے خاندان کی میں نے قربانی کی، اپنی زندگی کو میں نے قربان کر دیا، اور آج میں آپ کو بتاؤں الطاف حسین بھائی بہت ناراض ہیں ان جو آج کل خود کو کہتے ہیں کہ ہم کوئی چیز ہے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوا، نسرین جلیل کو اتنی عزت دی، میرے رب اتنی عزت ایم کے نے دی، مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یہ عورت جس نے 30 سال اپنے ضائع کر کے کہتی ہے الطاف حسین نے ضائع کروا دیا، الطاف حسین کی زندگی تم کھا گئی ہو، الطاف حسین کی زندگی تم کھا گئی ہو۔ تم نے کون سی زندگی ہے جو نہیں دیکھی؟ وہاں پہ تم پھرتی ہو مجمع میں، تمہیں کیا کہا جاتا ہے؟ نسرین جلیل باجی، اور تمہیں نسرین جلیل باجی کہنے والوں کے ساتھ تم کہاں ہوتی ہو؟ ہر فورم پہ ہوتی ہو۔ نسرین جلیل باجی کو بیچ میں جگہ دی جاتی ہے، ہمیشہ بیچ میں، ہر جگہ ہمیشہ بیچ میں جگہ دی جاتی ہے۔ بڑا افسوس ہوا یہ تمام باتیں سن کر، اور یہ وہ عورتیں جنہوں نے ایم کیو ایم کا پیسہ کھایا ہے، کہ وہ عورتیں جنہوں نے ایم کیو ایم کا پیسہ کھایا ہے۔ ہم تو ایم کیو ایم میں نہیں ہیں، کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہیں۔ پی ایس ایف سے تھوڑا سا ٹاکرا تھا، پی ایس ایف سے تعلقات تھے، پی ایس ایف میں کیونکہ تعلیم حاصل کی تھی کہ جب پی ایس ایف کے پینل اس پہ بیٹھتے تھے تو پی ایس ایف جو ہے پیپلز پارٹی، تو جب تک بے نظیر صاحبہ تھیں، اور بلاول بھی بہت اچھا تھا اس وقت بلاول میں کوئی بھی ایسی مطلب جس طرح آج کل لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو بلاول ایسا نہیں تھا۔ بلاول بہت سینسیٹیو تھا، اپنی ماں کے ساتھ بہت مشفق رویہ تھا ماں کا اس کے ساتھ، اور وہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ اگر بے نظیر کا انتقال نہیں ہوتا تو آج بلاول کی اٹھان کچھ اور ہوتی، یہ اٹھان نہ ہوتی جس پہ کہ لوگ ہنٹس کرتے ہیں، یہ اٹھان بلاول کی نہیں ہوتی، اور پھر فخر ہوتا ہے کہ ہاں بلاول کو وزیر اعظم بننا چاہیے اس وقت، اور پھر یہ لابی نہیں ہوتی جو اس وقت پیپلز پارٹی کی لابی ہے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں اردو بولنے والوں میں ہوں یا سندھی بولنے والوں میں ہوں، نان پولیٹیکل پرسنز جن کو صرف اور صرف پیسہ چاہیے، جن کو صرف اور صرف پاکستان کو کھانا ہے، جن کو صرف اور صرف اخلاقی کرپشن کرنی ہے، جن کو صرف اور صرف شرابیں چاہیے، جن کو صرف اور صرف بدماشی چاہیے، جن کو صرف اور صرف سندھیوں کو یہ کہہ کے کہ جناب علی سندھ پہ قبضہ ہو جائے گا۔ ابے بھائی قبضہ ہو یا نہ ہو سندھ پہ، تم نے ان کو بیچاروں کو کیا دیا ہوا ہے؟ وہ بیچارے تو مر رہے ہیں، وہ بیچارے تو گرمیاں آتی ہیں تو آم اور چاول کھاتے ہیں، توے پہ بھنڈی سیکتے ہیں، بے کھا لیتے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں؟ ان کی کیا خوراک ہے؟ ہاں اب وہ یہ ہے کہ ان کے پاس دیسی گھی وہ اس کا استعمال کر لیتے ہیں، دودھ ان کو صحیح مل جاتا ہے وہاں پر جانوروں کا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں تھوڑی بہت کہ وہ جو ان کو اچھی مل جاتی ہیں۔ اب تم لوگوں نے ان کا ڈبل ڈومیسائل بنا دیا، اب تم نے کراچی میں پھینک دیا لا کے، تو ان کی پوری فیملی وہاں ہے۔
یعنی کہ فیملی سسٹم ڈسٹرائے ہوا ہے. اس طرح سے نوکریاں جب سندھیوں کو جو دیہی علاقوں میں آباد تھے، جب ان کو ایسے اداروں سے تعلیم دلائی گئی جہاں صرف جہاں نقل کر کے پاس کرنے ہیں، اس کے بعد ان کی وہ ڈگریاں سے انہیں کراچی میں جو ہے ان کو نوکریاں دے دی گئیں. اب کیا ہے، اب حال یہ ہے کہ وہ بیچارے جو ہے منسٹروں کے پیر پکڑتے کے رہتے ہیں، اپنی فیملی سے دور رہتے ہیں. اب انہیں یہاں سیکریٹریٹ میں رہنے کے لیے، کراچی ان کے لیے ایک پیرس ہے، تو اب وہ اپنی فیملی سے تو کر گئے، اب انہیں اپنا کھانا ہے، اپنا کمانا ہے، اپنے کپڑوں کا دھیان رکھنا ہے. اب انہیں ڈیفینس میں کسی بھی جگہ، کسی بھی بلڈر سے کوئی بھی وزیر وزراء کوئی بھی جگہ دلا دیتے ہیں تو وہ وہاں پہ رہتے ہیں، یا پھر وہ کرائے پہ رہتے ہیں. اس طرح وہ بیچارے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ورنہ آپ خود سوچیں 1-1.5 لاکھ میں تو گزارا نہیں ہوتا ہے. مکان کا کرایہ دیں گے بیچارے، اپنے ویل ڈریسڈ ہوں گے، پارٹیز اٹینڈ کریں گے، لوگوں کو کھلائیں گے پلائیں گے، جس کی وجہ سے رشوت بہت زیادہ ہو گئی. اب آدمی جو ہے نا وہ نماز، قرآن، روزے رمضان اور ان چیزوں سے جو ہے وہ باہر آ گیا، اور اب وہ پڑ گیا ہے غیر اخلاقی رویوں میں. جب یہ کہا گیا، جب نسرین جلیل یہ کہتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اردو فیسٹیول میں نسرین جلیل کو کیوں بلایا گیا؟ احمد سلیم صدیقی ہیں. اردو ادب کو تو احمد سلیم صدیقی دیکھتے ہیں. احمد سلیم صدیقی کے مقابل ہے کوئی؟ ہمسا ہو تو سامنے آئے، ہمسا ہو تو سامنے آئے. وہ 5 افراد جنہوں نے MQM قائم کی تھی، اس میں احمد سلیم صدیقی کا بھی نام. سیلیوٹ کرتے ہیں ہم لوگ احمد سلیم صدیقی بھائی کو، سیلیوٹ کرتے ہیں. مجھے آج تک انہوں نے نہیں کہا کہ MQM میں آ جاؤ. ہاں MP کی سیٹ کے لیے انہوں نے مجھے آفر دیا، جو سید ناصر حسین شاہ کی وجہ سے میں نے چھوڑ دی. سید ناصر حسین شاہ کی خاطر میں نے چھوڑی، کیونکہ یا پھر سید ناصر حسین شاہ کو جو ہے وہ مجھے اوبلائج کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے کتابیں چھپائی تھی، ان کے احسانات بھی مجھ پر ہیں. بہت اچھے انسان ہیں سید ناصر حسین شاہ، اور کوئی وہ ایسے انسان نہیں ہے کہ جن کے پاس جا کے عورتیں گھبرائیں. کوئی وہ ایسے انسان نہیں ہے. وہ نمازی پڑھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں وہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں. جب آپ تہجد پڑھیں تو آپ کو نہیں بتانا چاہیے کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن ہاں وہ تہجد گزار بھی ہیں، وہ نمازی بھی ہیں. وہ لوگوں کا جتنا اب اس وقت وہ جس اسٹیج پہ ہیں لائف کی، تو وہ بہت اچھے انسان، مستقل ایک اچھی زندگی، ایک مورل لائف ہسٹری ان کی جو ہے وہ مرتب ہو رہی ہے. تو احمد سلیم صدیقی بھائی بھی اسی طرح بہت اچھے انسان ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہمیں تو کبھی بھی ان کے پاس جا کے، اور 90 میں جب میں جایا کرتی تھی تو مجھے آج بھی یاد ہے، میں تو پیپلز پارٹی میں تھی، مگر وہ ادیبہ ہوں تو مجھے 90 بلایا کرتا تھا، ادبی محفلوں میں اپنی بلایا کرتے تھے. مجھے یہ لوگ صحافیوں میں بٹھایا کرتے تھے، کیونکہ میں صحافت سے بھی وابستہ رہی ہوں، کرنٹ افیئرس پہ تو میں لکھتی ہوں. تو جناب علی یہ تمام صورت حال ہے. اور یہ کہ نفرتیں، میں تو کہتی ہوں سندھی اور اردو آپس میں نفرتیں نہ کرو. اور اگر دیکھیں پروونس بن بھی جائیں گے نا، تو کوئی آپ کو کراچی آنے سے نہیں روک سکتا، اور آپ بھی کسی کو سندھ میں تکلیف مت پہنچائیے، کیونکہ ایک گیم ہے، یہ گیم ہے. سندھی اور اردو میں نفاق پھیلانے کا ایک گیم ہے. جب کہ رشتہ داریاں ہو جاتی تو یہ تمام جو سلسلے تھے یہ ختم ہو جاتے، اور ہمارا ایک اچھا فیوچر جو ہے وہ سامنے آتا. تو جناب علی یہ صورتحال ہے، اور اس تمام صورتحال میں اپنا بہت خیال رکھیے، اور دعا میں یاد رکھیے، اور خوش رہیے جہاں رہیے. لوگوں کے ساتھ اچھی سلوک کیجیے. زندگی کم ہوتی ہے، زندگی میں ہجرتیں کرنا پڑتی ہیں. کبھی آپ کو گمان کی ہجرت، خیال کی ہجرت، نیند میں جاتے ہیں، نیند سے جاگتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، سارا دن آفس میں گزارتے ہیں، اور کرائے کے مکانوں کی ہجرت، اور ملکوں کی ہجرت، اور معاش کے لیے ہجرت. اور ہجرت اللہ کو بہت پسند ہے، اور جو لوگ ہجرت نہیں کرتے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ہجرتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو اسباب رکھے ہیں وہ ہے
سفر وسیلہ ہے ہجرت میں آپ کو اتنی کامیابی ہے ہجرت میں آپ کے لیے کہ سفر وسیلہ ہے سفر. تو جناب علی ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، پاکستان آپ کا ہے، پاکستان کے لیے قربانی ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز. اور فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے، فوج کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوئے کہ فوج بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ کون سی جنگ لڑنی ہے، اور سندھ کو ہند تباہ کرے گا، اور ہند کو جو بیڑیاں ڈالیں گے وہ ہوں گے کالی پگڑی والے، اور وہ لڑیں گے ہمارے سپاہیوں سے کے ساتھ مل کر لڑیں گے وہ ہندوستان سے. بہت خیال رکھیں. اور چاہے اوپر سے آؤ، چاہے اندر سے آؤ، چاہے نیچے سے آؤ، چاہے باہر سے آؤ، چاہے دائیں سے آؤ، چاہے بائیں سے آؤ، اور عاصم منیر کہہ دیجئے چاہے اندر سے آؤ. تو جناب علی دیکھ لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی. احادیث نے ہمیں جو ہے وہ فتح نصرت کی امید دی ہے. احادیث نے ہمیں فتح نصرت کی امید دی ہے، ہمیں خوشخبری سنائی ہے. بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اپنے ایمان کا خیال رکھیں. مسلمان کبھی زبان اور مذہبی تفرقے میں جو ہے کا شکار نہیں ہوتا. اور قرآن کو فالو کیجیے. آپ قرآن کو فالو کیجیے. آپ کسی فقہ میں مت آئیے، آپ قرآن کو فالو کیجیے، خود کو مسلمان کہیے. کیونکہ آپ پر جو جنگ مسلط ہے وہ پوری دنیا میں اس کی وار چل رہی ہے. اپنا بہت اللہ حافظ.